दीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर जो रूह कुछ की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। हम साल की किताब उसका तीसरा बाब है और 9वीं और 10वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। हम साल की किताब उसका तीसरा बाब और 9वीं और 10वीं कलाम पाक में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे होश नई मैल से लबरेज होंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना कि हम सबों की भाई से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। इबादत करना खुदा की ताज़ीम करना है, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना है और खुदा चाहते हर कोई शख्स उसके साथ मोहब्बत का इजहार करे। लेकिन जो पैराग्राफ पढ़ा गया है इसमें ना तो इबादत के ताल्लुक से कहा गया है, ना दुआ के ताल्लुक से कहा गया है, ना रोजे के ताल्लुक से कहा गया है, ना किसी शख्स को खुदा के साथ वफादारी के बारे में वाज़ेह तौर पर कहा गया, बल्कि यहाँ खुदा डायरेक्ट पैसे के हवाले से बात करता है अपने बंदा के वसीले से। इसलिए मुकद्दस सुलेमान की लिखी हुई ये किताब है और उसके वसीला से खुदा ने ये कलाम लिखवाया। और मुकद्दस सुलेमान ऐसा बादशाह है जो सारी दुनिया से, सारी मखलूकात से माली तौर पर अमीर तरीन शख्स कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। कैसा बादशाह था माली तौर पर? दुनिया के बादशाहों से, दुनिया की कौमों से सबसे ज्यादा माली तौर पर शख्स, अमीर तरीन शख्स था। खुदा ने कहा था और खुदा ने ऐसा किया। खुदा ने कहा ना तो उससे कोई पहले ऐसा बादशाह होगा, ना तो उससे कोई बाद में ऐसा बादशाह होगा जिसके पास इस कदर दौलत हो। और दुनिया में ऐसा शख्स गुजरा है जिसको सबसे ज्यादा इज्जत मिली, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं तुझे इज्जत दूं। दुनिया में ऐसा बादशाह गुजरा जिसको सबसे ज्यादा शोहरत मिली। खुदा ने कहा था मैं तुझे दुनिया में शोहरत दूंगा, क्योंकि इसने खुदा के दिल के मुताबिक मांगा था। और वही शख्स तजर्बे के बाद लिखता है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की क्या कर, तज़ीम कर, उसकी इज्जत कर। इसका मतलब है जब हम हदिया जात खुदा की हजूरी में देते हैं, अपने खुदा की इज्जत करते हैं। हदिया देने से क्या करते हैं? खुदा की इज्जत करते हैं। और कैसे देते हैं? पहले फलों से, पहले फल जब पेश करते हैं। और मुकद्दस सुलेमान को खुदा ने इस कदर हिकमत दी। कोई शख्स कह रहा था क्या ये जानवरों की जुबान भी समझता होगा? और मैंने कहा यकीनन समझता होगा। कैसे? बाइबल में लिखा। लेकिन ऐसे समय इस कदर हिकमत का बात, इसने तकरीबन सारे जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में, उनकी अदात के बारे में, उनकी खसलत के बारे में, उनके किरदार के बारे में लिखा। तकरीबन हर एक जानवर, हर एक कीड़े मकोड़े के बारे में इस शख्स ने लिखा। वो कैसा है, कैसी आदत है उसकी, इसका मतलब वो जानता होगा, उनके बारे में समझता होगा कुछ ना कुछ उनके बारे में। इसलिए लिखा है
اور اس شخص نے 105 گیت لکھے ہیں، جن میں ایک جو گیت ہے وہ غزلات کی صورت میں ہمارے پاس بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں بائبل میں لکھا 3000 تماثیل، یعنی ایسی کوٹیشن، ایسی کہاوتیں لکھی جن میں بڑا سبق ہے، اور ان میں ایک جو ہے کتاب کی صورت میں بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے اس قدر تجربہ کار شخص، اس قدر شہرت یافتہ شخص، اس قدر عزت سے ملوث شخص، اس قدر دولت سے مالا مال شخص، ایسا بادشاہ کہیں نہیں گزرا۔ اور اس شخص نے کہا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کرو۔ اور یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، ہم سے نہیں۔ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے مقدس سلیمان بادشاہ کہتا ہے اپنے مال سے عبادت کی بات نہیں کر رہا، دعا کی بات نہیں کر رہا، اور خدا کے ساتھ کسی اور طرح سے چلنے کی بات نہیں کر، بلکہ ڈائریکٹ روپے پیسے کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے اپنے خدا کی تعظیم کر، اس کو عزت دے، اس کو آنر دے، اس کو بلند کر، اسے خوش کر، اپنے مال سے، روپے پیسے سے، اپنی ساری کمائی سے، اس میں سے پہلے پھل کس کو پیش کر؟ اپنے خدا کو پیش کر۔ اس کا مطلب خدا چاہتا ہے اس کی تعظیم سب سے پہلے کی جائے۔ ملاکی کی کتاب میں خدا کہتا ہے تم لنگڑی قربانی میرے مذبح پر پیش کرتے میں خوش۔ اس کا مطلب پنجابی کے رہند کھون دیندے ہوں، پہلے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لی، اور بعد میں خدا کو جو کچھ بچا یا جو کچھ ہمارے پاس بچا وہ خدا کو ہم نے پیش کر دیا۔ خدا کہتا ہے لنگڑی قربانیوں سے مجھے نفرت ہے، گھن آتی ہے، میں ان کو منظور نہیں کرتا۔ اور پھر لکھا یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے ہوش نئی میں سے لبریز رہیں گے۔ انگلش میں لبریز کے لیے ورڈ آیا برسٹ، جس کا مطلب پھٹ جائیں گے۔ اس قدر زیادہ بلیسنگ ہوگی، اس قدر کثرت کی برکت ہوگی، تیرے جو ہوش ہیں وہ پھٹیں گے، تیری جو تھیلیاں ہیں وہ اس قدر زیادہ بڑھ جائیں گی۔ خدا ملاکی کتاب میں کہتا بھی ہے تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ اس لیے ایماندار شخص کو اپنے روپے پیسے سے، اپنے روپے پیسے کے پہلے پھلوں سے سب سے پہلے اپنے خدا کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص خدا کو ہدیہ دیتا ہے خدا کی کیا کرتا ہے؟ ہمیں کرنی چاہیے عزت کہ نہیں خدا کی؟ کیسے کریں؟ نہ دعا کریں، نہ روزے رکھیں، خدا روپے پیسے سے بھی اپنی عزت کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار سے خداوند اپنے خدا کی عزت کر۔ 3 طریقے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو ہدیہ جات دیں، اور بھی ہیں، لیکن جو مین 3 طریقے ہیں جن کے وسیلے خدا ایماندار شخص سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خدا کو ضرورت ہے روپے پیسے کی، ہے کہ نہیں؟ میں کہنا ہے خدا کے اندر اپنی پوری دائرگی کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں، تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو۔ اس کا مطلب خدا کو ضرورت ہے، خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، خدا حکم دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے ایماندار شخص ایسا کرے۔ نمبر 1 خدا چاہتا ہے ہم اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے اپنے خدا کی تعظیم کریں۔ کیسے کریں؟ اپنے پھلوں کی پہلی پیداوار سے، تاکہ خدا خوش۔ نمبر 2 خدا چاہتا ہے اور کہتا ہے اس کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم اپنی کمائی کو صرف کریں، لگائیں، سپینڈ کریں، خرچ کریں اس کے لیے۔ کیسے؟ حجی نبی کتاب میں خدا کہتا ہے پہاڑوں سے لکڑی لاؤ تاکہ میرا گھر کیا جائے؟ تعمیر کیا جائے۔
नंबर 3, खुदा चाहता है और कहता है, हुक्म देता है, पूरी डाइट की जखीरा खाना में लो। कितनी आई कि निकला है क्या? इसलिए खुदा हुक्म देता है, खुदा मुतालबा करता है, खुदा चाहता है हम अपनी कमाई से अपने खुदा की इज्जत करें, उसके घर में लाएं, उसके पास लाएं, उसकी तज़ीम हो, फिर इसके इवज़ हमें ब्लेसिंग दे, हमारे लिए बरकत को जारी कर दे। हर शख्स चाहता है रुपए पैसे के लिहाज से उसके पास ब्लेसिंग हो, वो खाली ना हो, उसका लाइफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दूसरों से बेहतर। तो बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो खुदा चाहता है हम क्या करें वो करें। इसलिए खुदा डिमांड करता है अपने माल से, अपनी सारी पैदावार से। खुदावंद अपने खुदा की तज़ीम खादम के पास था, मैं वो बता रहा था, इस तरह बात हो रही थी बरकत की। वो कहते एक मुस्लिम शख्स के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी और वो कारोबार करता था, उसके पास ब्लेसिंग नहीं, बरकत नहीं थी। वो मुझे कहता, पास साहब मेरे लिए दुआ करें, बरकत नहीं है और मेरा कारोबार तरक्की नहीं करता। कहता, मैंने उसको कहा आप जिस मजहब से तल्लुक़ रखते हैं, जहां भी जाते हैं पूरा 10वां हिस्सा अपना निकाल के सबसे पहले आप मस्जिद में जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां दे, फिर ब्लेसिंग जारी हो गया। था उसने ऐसा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद या महीनों बाद मेरे पास है और कहते, पास साहब वाकई मेरा कारोबार जो क्या कर रहा है, सरफराजी उसमें हासिल कर रहा हूँ, मैं तरक्की कर रहा हूँ और बरकत मैंने महसूस की है, मेरे कारोबार में बरकत आई। क्यों? कलाम ने उसकी जिंदगी में जो बीज बोया गया था कलाम का, वो फलदार हुआ। अगर गैर मसीही इस कदर ब्लेसिंग हासिल कर सकता है, तो वो ईमानदार शख्स किस कदर जिसके लिए ब्लेसिंग और ये वादे मौजूद है। तो जिस कदर कोई शख्स अपने खुदा को इज्जत देगा, अपने खुदा को ऑनर देगा, उसी कदर वो शख्स बाबरकत ठहरेगा। इसलिए खुदा ने कहा, और तेरे हौस नहीं में ऐसे क्या हो जाएंगे, लबरेज और साढ़े खाली हो रहते। ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा का हुक्म हम मानते नहीं। खुदा चाहता है हम अपनी पैदावार के पहले फलों से उसकी तज़ीम करें। खुदा चाहता है हम उसके घर की तमीर के लिए दूर से पहाड़ों से लकड़ी लाएं, जिसका मतलब लकड़ी पहाड़ों से लाना बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी मुश्किल से खुदा के लिए जो काम करता है उसके लिए ब्लेसिंग जारी होती है। एक बुक है मेरे पास, वहां लिखा है पर्सेस विद होल, जिसका मतलब सुराखदार थैलियां। अगर हम पूरी वफादारी नहीं करेंगे, हमारे पर्सेस में सुराख हो जाएंगे। कैसे? अगर कोई शख्स नहीं पूरी दया की खुदा के लिए निकालता, तो किसी न किसी तरीके से उससे निकलता चला जाएगा। एक आदम ने कहा, जो हम खुदा को देते हैं उसकी बरकत मिलती है, जो खुदा लेता है उसकी बरकत नहीं मिलती। जो हम खुदा को देते हैं उसकी बरकत है, जो खुदा लेता है हमसे उसकी बरकत नहीं है। कैसे? जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने हबियाचार, अपनी कमाई में से, अपनी पैदावार में से खुदा को खुशी से देते हैं, तो फिर खुदा बरकत को जारी करता है, क्योंकि वादा है उसका। तो जब खुदा को नहीं देते, खुदा किसी न किसी हवाले से निकालता रहता है, उसकी ब्लेसिंग नहीं है। कैसे? बंदा बीमार हो जाएगा, खानदान में कोई मुश्किल पैदा हो जाएगी, वो खुदा निकाल लेता है। बनी इस्राएल से खुदा ने कहा कि तुम 7वें दिन अपनी जमीन को खाली छोड़ना, और ये सब्बत का दिन होगा, ये सब्बत का साल होगा, और ये सब्बत होगा जमीन के लिए आराम का साल होगा। बनी इस्राएल देखा 7वें साल हम क्या करें, कहां से खाएंगे? खुदा ने तो कह दिया, और खुदा ने कहा था 6ठे साल में मैं डबल ब्लेसिंग जारी कर दूंगा। 7वें साल की भी और 8वें साल की भी बरकत 6ठे साल में जारी कर दूंगा, और तुम मेरे कलाम का लिहाज रखना। बनी इस्राएल ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। और जब काफी साल गुजर गए और खुदा ने फिर कहा उनको, मैं
زمین کے سبت پورے کروں گا. 70 سال خدا نے ان کو غلامی میں بھیج دیا. بابل کی اسیری میں کتنے سال رہے؟ 70 سال. اتنے سبت انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق زمین کے کھائے تھے اور خدا نے اس کو پورے 70 سال دکھ اٹھاتے رہے. اسی طرح جو شخص خدا کے کلام کے مطابق اپنا روپیہ پیسہ نہیں نکالتا، خدا اس کا روپیہ پیسہ نکال لیتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. یا تو اس کے روپے پیسے برکت نہیں ہوگی، یا پھر بیماری گھر میں نہیں ختم ہوگی، یا اچانک ایسا حادثہ ہو جائے گا. ایسے پیسے نکلیں گے سمجھ نہیں جاتے کہاں. میرے ریلیٹیو ہیں اور بڑا روپیہ پیسہ ان کے گھر میں آتا ہے. 5-6 لوگ گھر میں کام کرنے والے ہیں. اچھا کاروبار ہم کا میرے خیال میں ایک ماہ میں 50,000 روپیہ خرچہ گھر کا. کتنے ہزار؟ 50,000 روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے گھر میں ایک مہینے میں. اور 17 سال بعد ابھی وہ اپنے گھر کو پلسٹر کر رہے ہیں. کتنے سالوں بعد؟ پلسٹر ہی نہیں ہو سکے. کیوں نہیں ہو سکا؟ روپیہ پیسہ نہیں تھا. روپیہ پیسہ موجود تھا، میں کہوں گا بلیسنگ نہیں، خدا کی برکت نہیں ہے. مہینے میں اتنے پیسے ان کے گھر میں آتے ہیں لیکن بلیسنگ نہیں، برکت نہیں. پتہ نہیں جاتے کدھر. جب خدا کی وفاداری نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے روپیہ پیسہ جاتا کدھر ہے. مقدس پالوس رسول کہتا ہے جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بولتا ہے زیادہ پائے گا. جس قدر خدا کی عزت کریں گے، جس قدر خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے، جس قدر خدا کے کلام کی فرما برداری کریں گے، اسی قدر خدا ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں روپے پیسے کی برکت جاری کر دے گا. اس لیے یہ کلام ہے اور یہ کلام جو ہے خدا کی آواز، یہ کلام خدا کی سانس، اور یہ کلام جو ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں تبدیلی اور چینج پیدا کرتا ہے، بلیسنگ کا حکم جاری کر دیتا ہے. اس لیے خدا نے کہا کلام میں اپنے بندہ کے وسیلہ سے اپنے مال کس کا ہے؟ کس کا مال ہے؟ ہمارا مال ہے جو خدا نے ہمیں دیا کسی بھی وسیلے سے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے خداوند کی کیا کر؟ تعظیم کر. یوں تیرے کھتے بھرے رہیں، کبھی ختم نہیں، کمی نہیں ہوگی، اور تیرے حوض نہیں میں سے لبریز ہوں گے. جس قدر کوئی شخص خدا کے لیے اپنے مال سے، اپنے روپے پیسے سے خرچ کرے گا، اسی قدر خدا اس کی زندگی میں بلیسنگ جاری کر دے گا. اگر وہ نہیں کرے گا کبھی بھی خدا اس کی زندگی میں روپے پیسے کی برکت جاری نہیں کرے گا. جو کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہوگا. خدا نکال لیتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اس روپے پیسہ. ہو سکتا ہے روپیہ پیسہ بڑا آتا ہو لیکن سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، کیسے کریں، کیسے مینج کریں اور کیسے ہم اس میں برکت کو بحال رکھ سکیں. اس لیے خدا کہتا ہے پہلے پھلوں سے اپنے خدا کی کیا کرو؟ تعظیم کرو. پھل تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، خدا کہتا ہے اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار سے سب سے پہلے اپنے خدا کی عزت کریں. اکثر ہم کہتے ہیں جو خدا کے ساتھ بڑا چلتا روحانی شخص ہے، وہ ہر روز عبادت کرنے والا شخص روحانی ہے، خدمت کرنے والا شخص روحانی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن خدا اس حوالے میں، اس کلام میں صرف اور صرف روپے پیسے کی بات کرتا ہے، صرف اور صرف اپنی تعظیم روپے پیسے سے کروانا چاہتا ہے. اور خدا حکم دیتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل. تو جہاں ہمارا مال جمع ہوگا وہاں ہمارا دل لگا رہے گا. جدھر ضائع ہو رہا ہے وہاں بھی دل لگا رہے گا. اگر خدا کی حضوری میں جمع ہو رہا ہے وہاں بھی ہمارا دل لگا رہے گا. ہم اس کے ریٹرن، اس کے صلہ کے بارے میں سوچیں گے اور کہیں گے کب ہمیں اس کا
اجر ملے، کب اس کی بلیسنگ جائے. اگر کسی شخص نے بزنس میں پیسہ انویسٹ کیا ہو تو کیا توقع کرتا ہو؟ صلے کی یا برکت یا منافع کی توقع کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا اپنا روپیہ پیسہ لگایا ہے بزنس کاروبار میں. تو جو خدا کے خزانے میں جمع کرے گا اس کا دھیان خدا کے خزانے کی طرف ہوگا، کیونکہ وہاں سے وہ اپنی بلیسنگ کو لینے کے لیے منتظر ہوگا، انتظار کرے گا. میں نے خدا کے حضور میں اس کے کھیت میں بویا ہے، وہ یقیناً مجھے بلیس کرے گا. اور خدا ایسا کرتا ہے. جو خدا کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے وہ خدا کے کھیت میں بیج بوتا ہے. خدا کے کھیت میں کیا کرتا ہے؟ کبھی خدا کا کھیت بنجر ہوا ہے؟ ہماری زمین بنجر ہو سکتی ہے لیکن خدا کا کھیت کبھی بنجر نہیں ہو سکتا. جو بھی شخص خدا کے کھیت میں بیج بوئے گا وہ پھلدار ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، وہ اگے گا اور 100 گنا پھل پیدا کرے گا، کیونکہ خدا کا کھیت بنجر نہیں ہو سکتا. خدا کے کھیت میں بویا ہوا بیج ضائع نہیں ہو سکتا. ضائع کریں گے ہم غلط جگہ پر بو کے کریں گے. غلط کھیت میں جب بیج بوئیں گے ہمارا بیج ضائع ہو جائے گا. بونے والے کو خدا بیج دیتا ہے. اس لیے جو شخص اپنے خدا کے کھیت میں بوتا ہے اس کے لیے یقیناً وہ بیج اگے گا اور 100 گنا پھل پیدا کرے گا. جس سے میں نے بتایا کہ سبت کا احترام نہ کرنے سے 70 سال غلامی میں رہے، اور اگر ہم خدا کو پورا حصہ نہیں دیں گے اس کی بلیسنگ خدا ختم کر دے گا. ملاکی کتاب میں سے دیکھیں گے اس کا 3 باب، اور اس لیے خدا چاہتا ہے ہم اپنا روپیہ پیسہ اس کے لیے خرچ کریں، اس کو دیں. اس بات کی 7ویں آیت میں لکھا ہے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے میری طرف رجوع ہو، میں تمہاری طرف آؤں گا، میرے لیے کچھ کرو، میں تمہارے لیے بلیسنگ جاری کروں گا. اور خدا کہتا ہے تم نے کئی سالوں سے میرا روپیہ پیسہ کھایا. کتنے سالوں سے؟ کئی سالوں سے. کتنے سال ہم خدا کا روپیہ پیسہ کھاتے رہے. کیسے کئی سالوں سے؟ لکھا ہے تم نے اپنے باپ دادا سے میرے آئین سے منحرف رہے، نسلوں سے اور کئی سالوں سے میری نافرمانی کرتے رہے، میرا روپیہ پیسہ کھاتے رہے. اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. نیچے خدا کہتا ہے تمہاری، لیکن تم کہتے ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو کیا کرتے ہو؟ ٹھگتے. خدا بڑے سخت الفاظ یوز کرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ سوال کرتے ہیں بنی اسرائیل. خدا کہتا ہے دہر کی اور ہدیے. کس میں ٹھگا؟ جو شخص پورا نہیں دیتا وہ خدا کو ٹھگتا ہے. ایک آدم نے کلام سناتے ہوئے کہا کہ ہم ٹھگ ہیں، خدا کے ٹھگنے والے. جو شخص پورا نہیں دیتا، لکھا تم باپ دادا کے ایام سے ٹھگتے رہے مجھے اور میرا روپیہ پیسہ میرا حصہ کھاتے رہے ہو، اس لیے تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے مجھے، بلکہ پوری قوم نے، تمام قوم نے مجھے کیا کیا ہے؟ ایک شخص نے نہیں، پوری قوم نے میرا روپیہ پیسہ کھایا ہے. 1 سال سے کئی سالوں سے تم ایسا کرتے رہے، اس لیے تم ملعون کا مطلب بے برکت شخص. جس طرح میں نے بتایا ان کا بڑا خرچہ، بڑی انکم ہے اس فیملی کی، لیکن کئی سالوں تک وہ اپنے گھر کی فنشنگ نہیں کر سکے، اس کو پلستر نہیں کر سکے. کیوں؟ بے برکتی ہے.
بے برکتی کیوں ہے؟ خدا کو ٹھگنے والا شخص کبھی بابرکت شخص بھی بنے گا۔ اس لیے خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو۔ کیا ہم خدا کے حکم کی تعمیل کرتے؟ ایسے حالات بھی ٹھیک ہو رہے، حالات کیوں ٹھیک ہو رہے؟ کیونکہ ہم ٹھیک نہیں ہو رہے۔ خدا چاہتا ہے پہلے ہم ٹھیک ہوں پھر وہ ہمارے حالات ٹھیک کرے۔ خدا کہتا ہے پہلے ہم درست ہوں پھر وہ ہمارے حالات صاف کر دے۔ خدا کہتا ہے پہلے ہم اس کی بات سنیں، وہ ہمارے لیے بلیسنگ کا حکم جاری کر دے۔ اس لیے خدا نے کہا میری طرف آؤ اور مجھ سے بلیسنگ لو، پوری آدھی نہیں پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو، اور اسی سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو، اور میں تم کو آسمان کے ریچوں کو کھول کر برکت تم پر برکت برساتا ہوں۔ کہ خدا چاہتا ہے بلیسنگ کو برسائے ہم پر۔ ہم خود سٹاپ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، کی ہمارے پاس ہے، چابی ہمارے پاس ہے آسمان کو کھولنے کے لیے، بلیسنگ کو جاری کرنے کے لیے۔ خدا کہتا ہے تم سخت ملان ہوئے، تم سخت بے برکت ہوئے بڑی بری طرح سے، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے بلیسنگ تمہاری زندگی میں، تمہارے روپے پیسے میں آ سکتی ہے۔ پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ ملا، پورا 10واں حصہ۔ اکثر ہم کہتے ہیں نئے عہد نامہ میں نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامہ کی بات، یہ موسیٰ کی شریعت ہے۔ موسیٰ کی شریعت نے اس سے پہلے بھی لوگوں نے خدا کی فرما برداری کی۔ پیدائش کی کتاب 14واں باب ہم پڑھیں گے۔ اس لیے آج بھی خدا چاہتا ہے ہم روپے پیسے کی برکت حاصل کریں، لیکن کب کریں گے؟ جب اس کی بات مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے کئی سالوں تک بے برکت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ خدا کہے تم نے اپنے باپ دادا سے میرے آئین کی کیا کی ہے؟ نافرمانی۔ 1 سال سے نہیں، 2 نسلوں سے تم نافرمانی کرتے رہے ہو، اور کئی سالوں سے تم میرا روپیہ پیسہ کھاتے رہے ہو۔ 14 باب کی اگر